अस्सलाम वालेकुम। सुनो स्पेशल के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 5 अगस्त से हुकूमत और मुक़तदरा को टफ टाइम देने का ऐलान कर चुकी है, उसके कायदीन खुद एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा होकर एक दूसरे को टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। फैसलों में इबहाम, इख्तलाफात का सरेआम इजहार और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पार्टी इस वक्त एक मजबूत मरकजी क़यादत से महरूम हो चुकी है। खान फैमिली और पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ आन खड़े हुए हैं और हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मिशाल यूसुफजई को सेनेट टिकट देने का मामला थमा नहीं था कि आज पाकिस्तान तहरीक अराकीन ने केपी असम्बली से सेनेट उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया और पेशावर प्रेस क्लब में इस मामले पर नुक्ता नज़र का इजहार किया। क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान के लिए एक तशवीश की बात यह थी कि वो कारकुन उसको एक भोंडे तरीके से एक साजिश करके उसको इस लिस्ट से बाहर किया। एक वो मशकूक शख्सियत जो कि 26 नवंबर के प्रोटेस्ट की जगह चेंज कराने के लिए भी बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अडियाला जेल पहुंच जाते हैं, और इसी तरह सेनेट की वो लिस्ट फाइनल करने के लिए भी वही मशकूक इंसान जिसका नाम बैरिस्टर सैफ है, वो अडियाला जेल जाते हैं, वहां से निकलते हैं और एक लिस्ट हमारे सामने आती है जिसमें से हमारे नजरियाती कारकुन इरफान सलीम को बाहर कर दिया जाता है। इरफान सलीम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा और मैं आप लोगों को यहां पर यह यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी के बाज़मीर ऐसे एमपीएज हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और इंशाअल्लाह वो सेनेट के इलेक्शन में इरफान सलीम को ही वोट देंगे। सेनेट के जो उम्मीदवार हैं इनकी फहरिस्त पे फुल फोर नजरसानी करनी चाहिए, यह हमारा मुतालबा नंबर 1। वफादार, मुखलिस और नजरियाती जो हमारे कारकुनान हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो मौका परस्त, जो एटीएम मशीन्स, वो लोग जो कि 9 मई के बाद मुनहरिफ हो गए थे पार्टी से, जो कि पैसे के जोर पे दोबारा इस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम एंटर कराया, उनको फिल फोर अलीमा खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा वर्सेस आलिया हमजा के नतीजे में बानी पीटीआई के करीबी समझे जाने वाले चौधरी बरादरान यानी कि फवाद चौधरी और फैसल चौधरी बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौजूदा पार्टी क़यादत इस काबिल ही नहीं कि वो खान साहब को जेल से रिहाई दिलवा सके। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। शानदाना साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे मौके पर जब एक बड़ी तहरीक चलाने का इरादा भी रखती है, ऐलान भी कर चुकी है, उससे पहले पार्टी में इस तरह से इख्तलाफात का मंजर-ए-आम पर आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक को किस तरह से मुतासिर कर सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने जो डिस्क्रिप्शन करके दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें या तो मसनूई हैं और या तो फिर एक चीज़ की अक्कासी करती हैं। आप तो नौजवान हैं, जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि हमारे जो मुक़तदरा हल्के हैं या नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, ख़ासकर इनका जो ओल्ड गार्ड है, खैर इनका न्यू गार्ड कौन सा बेहतर है, बिलावल हो गया या मरियम हो गई, एक ही चीज़ है। इनका प्रॉब्लम है ये रबर स्टैम्प लोग हैं, इनमें कोई इंडिपेंडेंस या कोई कॉन्फिडेंस की आपको ज़ख़ीरे नहीं मिलेंगे। ये इनको जब तक थपके नहीं मिल तो ये लोग हक सच की बात ना कर सकते हैं। और जो हालिया पाकिस्तान में बोन क्रशिंग महंगाई आई है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, तो इट जस्ट शोज यू कि दे आर क्लूलेस। नाउ कमिंग टू पीटीआई, जो आप कह रहे हैं कि जी इख्तलाफात है, जो आपने आखिरी बात कही मुझे बहुत दुख हुआ बेचारी आलिया हमजा के लिए, वो जेल में रह के आई है। और जब फैसल चौधरी जो कभी पार्टी का हिस्सा ही नहीं था, ना एमएनए था ना एमपीए था, खुद साख्ता डिक्लेयर एक पीटीआई के अपने आप ने कहा था कि मैं वर्कर हूँ, या फवाद चौधरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से ऐन वक्त में भाग गए थे और फिर भागने के बाद कभी इनकी और इनकी मिसेस की तस्वीर छपती थी अनवारुल हक काकड़ के साथ। तो माजरत के साथ ऐसे लोग जब आलिया हमजा की तारीफ करेंगे तो ये तो मुझे ऐसे ही लगता है कि वो आलिया हमजा का पत्ता काटना चाह रहे हैं, उनको लोगों की नजरों में मशकूक करना चाह रहे हैं। क्या आलिया हमजा को पता है भी कि ये लोग उसके हक में बोल रहे हैं और उसका कितना नुकसान कर रहे हैं? जो लोग खान साहब से भाग चुके हों, एक तो ये बात हो गई, और उनका कहना कि करंट लीडरशिप इज लैकिंग, तो इससे ज्यादा मजाहिया क्या बात हो सकती है? जो पार्टी से भाग चुके थे वो हमें बताएंगे कि लीडरशिप क्या होती है। तीसरी बात, ये याद रखिए, भुट्टो और नवाज शरीफ की पार्टी नहीं है, ये उस आदमी की पार्टी है जो डील नहीं करता, ढील नहीं करता। जब भुट्टो साहब अल्लाह उनको बख्शे, उनकी फांसी का वक्त करीब आ चुका था, तो एक सन्नाटा था पाकिस्तान में और ये पीपल्स पार्टी में, सब अच्छा होता था, सब अच्छा, नोबडी वाज आर्ग्यूइंग, नोबडी वाज टॉकिंग।
یہ جو ہمارے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انٹرنل ڈسینٹ باہر آ رہا ہے, دس از سمپلی ٹیلنگ یو کہ ہم پی ٹی آئی والے نہ موروثی ہیں اور نہ کسی کے محتاج ہے. عمران خان کا جو آرڈر ہے وہ سر آنکھوں پہ, اور جب ہمیں لگے گا کہ چاہے وہ پارٹی ورکر ہو یا پارٹی لیڈرشپ ہو, جو بھی ہوگا, جب عمران خان کے نظریے سے وہ سائٹ پہ ہوگا تو اس کو پکڑا جائے گا, پبلکلی پکڑا جائے گا. ہم کسی کو سپیر نہیں کریں گے, نہیں چھوڑیں گے. لیکن شاہنامہ صاحبہ اعتراض یہ آ رہا ہے, جی اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جو نظریاتی ورکر ہے ان کو پریفرنس نہیں دی جا رہی, بلکہ یہ الزام لگایا گیا کہ جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا سینیٹ الیکشنز کے لیے, تو عرفان سلیم کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ I agree with you 1,000,000%. ایسی کی تیسی ان لوگوں کی جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے کھائے ہوں گے, جو چھپ جاتے ہیں جلسوں سے, کبھی کوئی خان کے حق میں تقریر نہیں کرتے, کبھی خان کے حق میں ٹویٹ نہیں کرتے, کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے. ایسے کارڈ بورڈ لوگ, کارڈ بورڈی پی ٹی آئی ورکرز, ہمیں پتا ہے کہ وہ محسن نقوی کے گھر میں شام کو بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کس سے ملتا ہے, کس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور جہاں ملتا ہے. عرفان سلیم, عائشہ بانو, خرم ذیشان, یہ وہ ورکرز کے خان صاحب ہیں کہ جو ابھی تک چھپے نہیں ہیں, بھاگے نہیں ہیں ملک سے, مصنوعی لیڈرز نہیں ہیں کہ او جی میں تو تھک گیا, او جی بیمار ہو گیا اسپتال میں, او جی مجبوری سے پاکستان سے بھاگ گیا. کوئی نہیں بھاگا ان میں سے. عائشہ بھی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے, خرم ذیشان بھی بیٹھا ہوا ہے, عرفان سلیم بھی بیٹھا ہوا ہے. عرفان نے تو اتنی مار کھائی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو جو بندہ کوشش کرے گا کہ پارٹی کے ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا, وہ منہ کی کھائے گا. آئی اسٹینڈ ود پی ٹی آئی ورکرز, آئی اسٹینڈ ود عمران خان. اور جو بندہ بھی اس پارٹی میں کوشش کرے گا کہ نظریاتی ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے, وہ اسی طرح اس کو سننی پڑے گی. تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان بلا مقابلہ سینٹ انتخاب پر اتفاق ہو گیا ہے, اور پھر ایسی ضرورت پی ٹی آئی کو یا کے پی گورنمنٹ کی بات کر لی جائے تو ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ دیکھیں, کوئی بھی فیصلہ خیبر پختونخوا کی حکومت اکیلی یا جو فیڈرل لیڈرشپ ہے وہ اکیلی یا ورکر اکیلا کوئی نہیں کرے گا. خان صاحب کی جو آخری ان کی ٹویٹ میں انسٹرکشن آئی تھی, جو ان کے بہنوں نے بھی ہم نے کنوے کی ہے, ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کہا کہ خان نے کہا آپس میں مشاورت ہو. آپس کی مشاورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 یا 5 لوگ فیصلہ کریں گے, پوری پارٹی کا فیصلہ ہوگا یا پوری پارٹی کی میجورٹی کا فیصلہ ہوگا. ابھی وقت ہے, اور انشاءاللہ پارٹی کے ورکرز کو ہی سیٹ ملے گی. نہیں ملی اور ورکرز کے سینٹیمنٹس کو, ورکرز کی سوچ کو, ورکر کے دل کو ٹھیس پہنچائی تو اس کے نتائج ہوں گے. ہم پیپل اور نون نہیں ہیں, یاد رکھیں. ہم وہ لوگ ہیں جو جواب مانگتے بھی ہیں, جواب دیتے بھی ہیں. اچھا, کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نشست جو ہے وہ آج رات تک بھی ہوگی, جس میں کہا جا رہا ہے کہ وڈرا کروا لیا جائے گا ان سے. تو آپ اسے انڈورس کرتی ہیں یا پھر کن فیصلوں کے ساتھ آپ کھڑی ہوں گی؟ اس فیصلے کے ساتھ جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوا ہے, یا پھر یہ جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑی ہوں گی؟ میں جی ہمیشہ نظریاتی ورکر کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جو اس وقت ہے وہ بھی نظریاتی ورکر سے ہی بنی ہوئی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کوئی کلیش ہوگا اور کوئی سائیڈ لے گا. دونوں ایک ہی سائیڈ ہیں. ہاں, فیصلے کوئی 50% ہو سکتا ہے, کوئی 70% ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پہ اتفاق ہوگا میں اسی کے ساتھ کھڑی ہوں گی. بٹ لیٹ می شو یو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ فیصلے صرف ایک بندہ یا 2 بندے کرے. سلمان راجہ صاحب, گوہر صاحب, ہماری جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے, جتنی صوبائی لیڈرشپ ہے, جتنے ہمارے ورکرز ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, ان سب کو آن بورڈ رکھا جائے گا, ورنہ یہ ڈیسیجن کبھی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا. تو اب تو ورکرز تو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں جی کہ ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, باہر نکلیں گے. عین اس موقع پر جب 2 ہفتوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا اعلان بھی کر چکی ہے کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کریں گے, مارچ کریں گے اور اکٹھے ہوں گے, حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے. ایسے میں جب ڈیوائیڈ ہوگی ورکرز کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ جو الزامات جتنے بڑے بڑے عائد کیے گئے ہیں قیادت کے اوپر, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس تحریک کا پھر کیا مستقبل ہوگا؟ میں آپ کو بتا تو دیا, خان کی تحریک بھی کامیاب ہوگی, پی ٹی آئی بھی کامیاب ہوگی. دیکھیں, پاکستان یوز ٹو ہی نہیں ہے انٹرنل پروسیسز کے, ٹرانسپیرنٹ پروسیسز کے. ہم یوز ٹو ہیں ربر سٹیمپ کے. جس طرح مریم کو سی ایم بنایا گیا, شہباز کو پی ایم بنایا گیا, نواز بھگوڑے کو دوبارہ بیلاروس کے تھرو یو کے پہنچا دیا گیا, آصفہ زرداری اس کی بیٹی کے جو الیکشن میں 8 لوگ جو اس کے خلاف کھڑے تھے ان کو جیل میں ڈال کے آصفہ زرداری کو بغیر الیکشن کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا.
ٹھیک ہے، تو پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی میں وہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ففتھ کالمسٹ جھوٹے غدار پی ٹی آئی میں بھی انفلٹریٹ کر چکے ہوں گے، باجوائی قوتیں پی ٹی آئی میں بھی گھس گئی ہوں گی، لیکن نتیجہ وہی ہوگا جو فیصلہ عمران خان ہوگا. عرش پہ ہمارا رب العالمین ہے اور پارٹی کے اندر ہمارا لیڈر عمران خان ہے. یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، نہ تحریک پہ امپیکٹ آئے گا اور نہ یہ الیکشن ربر اسٹیمپ الیکشن ہوگا، ورنہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر اوپنلی کہہ دیا ہے کہ نہ ہم عمران خان کو مانتے ہیں اور نہ عمران خان کے فیصلے کو مانتے ہیں. فیصلہ باہمی مشاورت سے ہی ہوگا. اچھا، یہ جو تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کو لیڈ کون جی کرے گا؟ جو تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دی ہے 5 اگست والی، تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ فرنٹ فٹ پر کون آئے گا؟ علیمہ خان آئیں گی یا علی امین گنڈا پور ہوں گے یا دیگر قیادت ہوگی، یا پھر ایک لابی کی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بھی کچھ جو لابی ہے وہ بھی اس میں متحرک ہوگی؟ تحریک انصاف کا یہ ایک کیمپین ہے پاکستان کی آزادی کے لیے، تحریک تحفظ آئین کے لیے. آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی کمیٹی بن چکی ہے، اس کے ہیڈ اچکزئی صاحب ہیں، ساتھ میں تمام پاکستان کی جمہوری پارٹیز ہیں، مائنس یہ جو موروثی پارٹیز ہے، بیٹا بیٹی، چاچا چاچی، ماما مامی. ایک تو وہ سب سے بڑی لیڈرشپ وہ ہوگی. اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، اس میں ریپرزینٹیوز بھی ہیں، اس میں سردار حامد رضا بھی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس بھی، بہت سارے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہمارے صوبائی عہدیدار ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے، ہر ایک صوبے سے لوگ نکلیں گے. باقی جو کے پی کی گورنمنٹ ہے، سی ایم نے کہا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، جہاں ان کو لیڈ کرنا ہوگا وہ کریں گے. خان کی بہنیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ان کی جو بات آتی ہے جیل سے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. ہم موروثی پارٹی نہیں ہے، لیکن کیونکہ حالات ایسے ایمرجنسی والے ہیں تو عزت ہم سب کی کرتے ہیں. موومنٹ پارٹی سے ہوگی، ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر، سیٹ ہولڈر، تنظیم ممبر، اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس کو اپنے طریقے سے کرے گا. دیکھیں، جو پشاور کے حالات ہے وہ لنڈی کوتل میں نہیں ہے، جو لاہور کے حالات ہے وہ فیصل آباد میں نہیں ہے. ہر شہر کو اس کے لیڈرز لے کے چلیں گے. اچھا، یہ بتائیے گا مجھے کہ ابھی تک کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے، اور ڈیٹس تو بڑی دی گئی ہیں قیادت کی جانب سے کہ جی عید جو ہے وہ باہر کریں گے، سب کے ساتھ کریں گے. اس سے پہلے بھی ڈیٹس دی گئی ہیں لیکن ایسا ہو نہیں پایا. آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی ان کی جیل میں رہنے کی وجہ سے رکاوٹ کس چیز کی ہے کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ پا رہے؟ کیا قیادت نہیں چاہتی؟ جیسے کہ چودھری برادران نے، فیصل چودھری نے بھی کہا کہ جب تک یہ لوگ ہیں خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ پاکستان میں جو کچھ زیادہ ہی چودھری برادران نہیں آ گئے اور ہر دفعہ مشکوک ہی آتے ہیں. کبھی جینوئن چودھری برادران کو تو میں نے دیکھا نہیں کہ اٹھے ہوں. پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں نہ چودھری برادران پارٹ 1 کی ضرورت ہے نہ پارٹ 2 کی. اچھا، یہ بتائیے، یہ جو آپ کی تحریک ہے اس کا اگر ایک مقصد بتا دیں کہ یہ مقصد ہے اس تحریک کا اور وہ مقصد حاصل کیے بغیر ہم تحریک جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے. دیکھیں، مین مقصد تو ہے پاکستان کی بقا، پاکستان کی حقیقی آزادی. اس کے پہلو ہیں آئین کا تحفظ، عمران خان کی آزادی، جو ہمارے بے گناہ پاکستانی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، ان کو جیلوں سے نکالنا. جو بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے، جو پاکستانیوں کو مرغیوں کی طرح اس کا قتال کیا جا رہا ہے، جو بکاخیل میں، جو کے پی کے میں، جو ہمارے جو نوجوانان پہ، جو میرے صوبے میں آگ لگا ہوئی ہے، جو پولیس گردی، جو دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے، ان سے اور زیادہ کیا مقاصد بڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا شاندانہ گلزار صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور پروگرام میں فی الحال یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، فلسطین، لبنان، ایران اور اب شام پر حملوں سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں اپنے کسی بھی مخالف پر کسی بھی وقت پر حملے کرنے کو نیو نارمل بنا لیا ہے، اور اسرائیل کا یہ رویہ مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے قیام امن کے لیے ایک فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. شام میں صوبے سویدہ میں مقامی دروز قبائل اور بدوؤں کے درمیان جھڑپوں کو روکنے کے لیے جب شامی فوج نے مداخلت کی تو اسرائیل نے تمام عالمی قوانین بالائے طاق رکھتے ہوئے 4 روز تک نہ صرف شامی فورسز پر حملے کیے بلکہ دارالحکومت دمشق میں چیف آف ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا. الجزیرہ کے مطابق آج جب سویدہ میں دوبارہ سے کشیدگی شروع ہوئی ہے تو اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دوبارہ سے اپنی ایئر فورس کو شام پر حملوں کا حکم دے سکتے ہیں. اسرائیلی فوج کے مطابق شام پر اسرائیلی حملوں کی وجہ دروز برادری کا دفاع ہے. دوسری جانب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے اور ہم شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے معاملات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں.
उधर अमेरिका, कतर और मिस्र की जानिब से गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तीनों ममालिक ने गजा जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी, जिस पर हमास ने कहा है कि गजा में कहत तबाहकुन सतह पर पहुँच चुका है। मशरिक़ वस्ता में जन्म लेती इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ीर जियार बलोच साहब ने। जियार बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जियार बलोच साहब, अभी एक पूरी दुनिया एक एफर्ट कर रही है कि गजा जंग बंदी हो, लेकिन इसराइल की जानिब से अब शाम पर हमला कर दिया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग मजीद फैलेगी, और फिर इसके क्या असरात आप देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली नेतन्याहू जो है वो साल से वो एक ड्रीम लिए करता है ग्रेटर इजराइल का, और ये इसकी तकरीबन आखिरी शायद टर्म है, और वो ही वांट्स टू गो डाउन इनटू द हिस्ट्री। तारीख में वो एक ऐसी शख्सियत बन के जाना चाहता है जिसने वो जो ड्रीम ग्रेटर इसराइल का था वो अचीव कर लिया। अगर हम देखें कि किस तरह सिस्टमैटिकली अक्टूबर 7 को बहाना बना के तमाम जो करीब के मुल्क थे और खासतौर पर जो रेजिस्टेंस था विद इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। अब ऐसी हालत में अमन हमेशा तकरीबन बराबर की पार्टियों में होता है। जब एक पार्टी बजाते खुद मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुकी हो, तो इजराइल, और ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे समझते हैं इजरायली, कि पूरा बैलेंस ऑफ पावर जो काफी दहाई तक इनके फेवर में था, लेकिन अक्टूबर 7 ने उसको टिल्ट कर दिया था, और वो जो डिटरेंस था जिसको तोड़ दिया था हमास ने अपने हमलों से, बहादुरी से, वो जो है वो दोबारा एस्टेब्लिश करना है। तो ये उसका हिस्सा है। बड़ी जो स्ट्रैटेजी की है, नंबर 1 के टू क्रिएट इजरायली डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस। नंबर 2 वो एस्टेब्लिश डिटरेंस। नंबर 3 फॉलो द ड्रीम ऑफ ग्रेटर इजराइल। तो ये जो हमले हैं, और इसमें अब जो कुछ भी शाम में हुआ, जैसे असद का के हुकूमत को पहले निशाना बनाया गया, जिस तरह से उसे डिवाइड किया गया, मुख्तलिफ उसमें ममालिक शामिल थे, किस तरह से अमेरिका भी और कुछ पड़ोस के ममालिक, और ख़ासतौर पर इसराइल का बड़ा उसमें हाथ था। और अब तो नाम इसराइल, जो सीरिया है, वो एक स्टेट नाम पॉसिबली होगी कि एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, बट देयर इज नो स्टेट लाइक सीरिया। एंड दिस इज व्हाट यही चाहते हैं इजरायली, कि तमाम जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं अरब, उनको इतना कमजोर, इतना टूट इतना तकसीम कर दिया जाए कि कोई भी उनको रेजिस्टेंस देने के लिए तैयार ना। तो ये मेरा ख्याल है उसकी तरफ पेश रफ्त है। नेतन्याहू को कोई ना रोक सकता है, ना रोक रहा है कोई भी, क्योंकि अमेरिका उसका पीछे है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसके साथ हैं। जर्मन जो चांसलर है उसका क्या स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर। तो ये समझ ले टोटल वॉर है ऑन अरब्स, इज ए टोटल वॉर ऑन, आई वुड से द लार्जर पिक्चर में ऑन मुस्लिम उम्मा। अच्छा जियार बलोच साहब, पड़ेगा अरबों को सोचना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा, अमेरिका का इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या रोल देख रहे हैं? जबकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान है, उन्होंने बयान दिया है कि हम इसराइल के शाम पर हमले की हिमायत नहीं करते। अगर वो हिमायत नहीं करते तो इसकी मजम्मत भी तो नहीं करते। आपको याद है कि ईरान पर जब इसराइल ने अटैक किया तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये हमला हमने नहीं किया, हम इस हमले में ना तो मुआवनत कर रहे हैं, ना कोई ताउन कर रहे हैं, ये इसराइल और ईरान का मामला है। बाद में अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया था। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? डेफिनेटली आई थिंक अमेरिका की जो भी ताकतें हैं अमेरिकन स्टेट की, मैं अमेरिकन की एज अ पीपल बात नहीं कर रहा, मैं तमाम जो भी सियासी वहाँ कुव्वतें हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कुव्वतें जिनके हाथ में ये तमाम कुव्वतें हैं, जिसमें अमेरिका की अस्करी कुव्वत है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की जो स्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल है, या मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, वो तमाम उस जर्नलिस्ट पावर जो है दुनिया का उसके हाथ में है। और वो एक बड़ी एक समझ लें कि तंदही के साथ अपने उस ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं ग्रेटर इजराइल का। और जिस तरह से लग रहा है कि गजा में फलस्तीनियों का जो है वो खून खराबा जारी है, जिस तरह से लग रहा है कि अब कुछ महीनों में और इस काबिल कर देंगे गजा को, या हो चुका है, जहाँ पे आम जिंदगी वहाँ पॉसिबल है ही नहीं लोगों के लिए, ना जहाँ स्कूल हो, जहाँ ना पानी हो, जहाँ ना फूड हो। अब आपको और हमें सब पता है कि गुज़श्ता एक महीने से वो जो
غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF آیا ہے، ہر دفعہ ایک ٹرک کے پیچھے 10 لوگ، 10 بیچارے جو فلسطینی ہیں نہتے وہ بھوک سے مارے شہید ہوتے ہیں. تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اس کا تو ڈسکرائب کرنے سے بھی دل باہر آتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے ہمارا. یہ کیا ہے؟ وہ بھوکے والدین ہیں، بھوکے بہن بھائی ہیں جو اپنے بچوں بہنوں کے لیے کھانا لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے، چاول لینے کے لیے، بیسک فوڈ کی بات ہو رہی ہے. اس 21 سینچری میں جب ہم اتنی بڑی بڑی باتیں اخلاقیات کی کرتے ہیں، ڈپلومیسی کی کرتے ہیں، فارن پالیسی کی کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ حیوانیت کیا ہے؟ میں اس سے بہتر اور اس سے جی لفظ نہیں جس کو میں اس کو کر سکوں. اور میں سمجھتا ہوں اسی حیوانیت، اسی درندگی کا جو ہے وہ اظہار سیریا جیسی خوبصورت کنٹری کو تباہ کر کے کیا گیا. کیونکہ میں نے وہاں 5 سال میں that was my first posting. What a beautiful country it was. کیا خوبصورت لوگ تھے، کیا سیولائز تھے. ان کو جب میں در بدر دیکھتا ہوں، سچی بات ہے میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آنا شروع ہو گئے کہ کیا خدایا، کیا اتنے ہم مسلمان اور عرب اتنے ہیلپ لیس ہو گئے. ظلم کی یہ انتہا کب تک جائے گی؟ جاگ جائے مسلمانوں، جاگ جاؤ انسانوں، جاگ جاؤ. مسلمانوں کو چھوڑ دو، میں انسانوں سے یہ مخاطب کر رہا ہوں. جاگ جاؤ، اس ظلم کو، اسرائیل کے اس ظلم کے بازار کو بند کریں. اور آئی تھنک وہ جو اچھے لوگ سوچنے والے ہیں دنیا کے اندر، امریکہ، خاص طور امریکہ میں، they should wake up and stop Israel from this bloodshed all over the Middle East. اچھا، عرب کنٹریز کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں OIC ہے اور بڑے پاورفل کنٹریز بھی عرب کنٹریز ہیں، بڑے مالدار کنٹریز ہیں، ٹریڈ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو قرضے بھی دیتے ہیں، مختلف ممالک کو بھی قرضے دیتے ہیں. تو آپ ان کا رول کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا ابھی تک کوئی خاص رول سمجھ نہیں آیا. ایفرٹس ہو رہی ہیں لیکن جنگ بندی کے لیے بھی اسرائیل کو وہ راضی نہیں کر پا رہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے میں 2 ہفتوں میں جنگ بندی ہو جائے گی، 2 سال ہونے کو ہیں اس جنگ کو، تو ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو پا رہی. اور ٹرمپ کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں یا 1 ہفتے میں جنگ بندی ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس کا صرف ایک حل ہے جو میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، وہ ہے ایک بائنڈنگ ریزولوشن ان دا UN سیکورٹی کاؤنسل انڈر آرٹیکل 7، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ایگریسر ہے اگر وہ نہیں وہ جو ہے وہ ہیومینٹی کے خلاف جا رہا ہے، وائلیٹ کر رہا ہے، پامال کر رہا ہے تمام اصولوں کو، تو ایسا بائنڈنگ جو ہو جس کے تحت ایون UN has the authority to have a force جو کہ جا کے جنگ بندی کو وہاں امپلیمنٹ کرائے. تو اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے زیونسٹ رجیم جن کو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، they have to wake up. خاص طور پہ جو ہے وہ دنیا کی میڈیا، اس کو آنا چاہیے، انٹلیکچوئلس کو آنا چاہیے. میڈیا جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے کر رہے ہیں، الجزیرہ کو دیکھتے ہیں، this is the only one جو کہ دنیا تک پہنچتی ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو دنیا کو تو پتہ بھی نہیں چلے کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر یا کیا ہو رہا ہے سیریا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں محاورے کے طور پہ نہیں، لیکن اب ظلم کی انتہا ہو گئی. اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر انسانیت کیا گرے گی؟ شرم ساری ہے انسانیت کے لیے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے انسانیت کے لیے. It's a shame for the civilized world. It's a shame for the humanity and so-called aware world of the day of the 21st century. تو چیرہ بلوچ صاحب، جیسے کہ اسرائیلی اخبار کچھ دعوے بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 عرب کنٹریز جو ہیں وہ شاید غزہ کا کنٹرول سنبھال لیں. اور اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے عرب کنٹریز اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے کہ پوری دنیا ان کے نام سن کے سرپرائز ہو جائے گی. یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے، طاقت کے بل بوتے کے اوپر وہ سب کچھ منا سکتے ہیں. اور اس وقت انفارچونیٹلی ہماری جو مڈل ایسٹ میں دوست ممالک بھی ہیں، اور بلکہ پوری جو اس وقت اسلامک امہ ہے اس کی اپنی اتنی ونربلٹیز ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں اندرونی اور بیرونی، کہ اب جو وہ چاہتے ہیں وہ منوا لینا چاہتے ہیں. جو زائنسٹ لابیز ہیں اور جو پاورفل لوگ ہیں اس جو دنیا کے مختلف سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ تمام ان کی کائٹ فلائنگ چلتی رہتی ہے. یہ جو پبلک اوپینین ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے. امن، یو آر اے ویری ایکسپیرینس جرنلسٹ، یو نو کہ کس طرح جو ہے وہ آپ پبلک اوپینین کو تیار کرتے ہیں، رائے عامہ کو کس طرح استوار کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ رائے عامہ کو اس قسم کے شوشے دے کے تیار کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی وہ ایسا کچھ کریں گے، اتنی کوئی پریشر ڈالیں گے انفارچونیٹلی کہ یہ بھی ہو بھی سکتا ہے کہ دنیا اور ہم لوگ پریشان اور پشیمان ہوں گے کہ
یہ جو ظالم نتنیاہو کی اسرائیل جو اینٹی ہے اس کو خدا نہ خواستہ کچھ اور لوگ، کچھ اور ہمارے جاننے والے نہ جاننے والی کنٹریز وہ قبول کرتی ہیں۔ اچھا جی بلوچ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ ہے، اتنے مسلم کنٹریز ہیں، آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی بھی بات کی تو وہاں پر بھی بڑی مذمتی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، اجلاس بھی ہوئے ہیں، مذمتیں بھی ہوئی ہیں، اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انطونیو گوتریز وہ بار بار کہہ چکے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ ایسی کہاں کمی رہ گئی ہے، کمی کہاں رہ گئی ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ وہ جنگ بندی کی طرف تو لے جائیں اس چیز کو؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک اس کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی، عرب ملکوں کو، جنہوں نے ابھی امریکہ کے پریزیڈنٹ گئے ہوئے تھے 3-4 ملکوں کے دورے کے اوپر، ان کا بڑا ہے کردار بھی ہے، ان کے آواز میں دمخم بھی ہے، ان کا لیوریج بھی ہے کسی حد تک ہے کہ they are one of the biggest exporters of the oil، اوپیک کے بہت بڑے ایکٹیو ممبرس ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بھی اور جو OIC کی کنٹریز ہیں ان سب کو آنا چاہیے، انفیکٹ on سیریا آلسو OIC کا ایک ریزولوشن آنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے 1-2 ریزولوشن دیکھے، میٹنگ دیکھی، لیکن اس کو پھر مزید اور پریکٹیکل جامہ نہیں پہنایا گیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ہم اور آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ اس وقت فوراً جو میں نے عرض کیا کہ انڈر آرٹیکل 7 ایک UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن آنا چاہیے، اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن پہلے عرب لیگ جو ہے وہ کرے، JCC کنٹریز کرے، OIC کرے، اور وہ ریکمنڈیشن کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل UN کے پاس بھیجا جائے، اور جو UN سیکورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو بھیجا جائے، اور ان پہ یہ اس طرح سے ڈپلومیٹک پریشر ڈالا جائے کہ آپ ان ریزولوشن جو آپ اتنی بڑی دنیا کے، بلکہ SCO اور برکس کو بھی کرنا چاہیے، وائی ناٹ؟ ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ جب انسانیت کے پہلے اصولوں پہ پابندی ہوگی تو پھر ہم ترقی کی بات کر سکیں گے، پھر ہم کوآپریشن کی بات کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ اس خون خرابی کو بند کرنا ہے، اسرائیل کو لگام دینا ہے، اور ایسا کوئی قانون لانا ہے دنیا میں کہ جو سویلین کے خلاف، نہتے سویلین کے خلاف، یا ایسے کنٹریز جو کہ کسی کے خلاف نہیں جا رہے، یونیلیٹرلزم کی بات جو کر رہے ہیں، جو نیو نارمل کی بات جو ہندوستان اور کا مودی اور اسرائیل کا نتنیاہو کرنا چاہتے ہیں، اس نو نارمل کو دنیا کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان نے صرف باتوں سے نہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے، اپنے ویپن سے، اپنے ایمان سے، اور اللہ کی دی ہوئی فتح سے اس نیو نارمل کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا۔ اسی طرح سے ہمیں اس نیو نارمل، اسرائیلی نیو نارمل کو ملی سے بھی جو ہے وہ اس سے انکاری ہونا پڑے گا، اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آواز اٹھتا رہنا چاہیے، اور ہم اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ، یہی ہمارے بس میں ہے، جہاد باللسان انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جی بلوچ صاحب، ہمارے موجود تھے، اور پوری دنیا کے لیے ایک امتحان ہے کہ اتنی بڑی بڑی عالمی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں، ان کو مختلف پلیٹ فارمز میں، ان کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، تو تمام پلیٹ فارمز کو آگے بڑھ کے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور جنگ بندی کی طرف اسے لے کے جانا چاہیے۔ فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان سمیت پوری دنیا آج شدید موسمیاتی تبدیلی کے بدترین نتائج بھگت رہی ہے۔ پاکستان میں ہر سال مانسون کا موسم اپنی شدت اور تباہ کاریوں کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ گزشتہ روز چکوال میں آسمان سے جو آفت اتری وہ محض بارش نہیں تھی، یہ ایک کلاؤڈ برسٹ تھا۔ یہ کوئی عام موسمی واقعہ نہیں بلکہ بدلتے موسمیاتی پیٹرن کا ایک نیا اور نہایت خطرناک رخ ہے۔ یہ صورتحال ہمیں ایک کڑے سوال سے دوچار کرتی ہے، ہم اس بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس آسمانی آفت سے بچاؤ کا کوئی مؤثر انتظام موجود ہے؟ آج ہم اسی سنگین حقیقت پر روشنی ڈالیں گے اور سمجھیں گے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، پاکستان ان بڑھتے قدرتی آفات کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر منیر احمد صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجئے، یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، کتنی تباہی پیدا کرتا ہے، اور اس سے بچنے کے کیسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر کم وقت میں زیادہ بارش جو ہے اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، کہ زیادہ وقت کے لیے بارش ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بارش ہو کے رک جائے گی، اور وہ 2 دن یا 3 دن بارش ہوتی رہے، تو وی کال اٹ کہ آپ کلاؤڈ برسٹ ہے۔ اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، وہ بالکل اور طرح سے بات ہو جائے گی۔
لیکن یہ ہے کہ آپ کلاؤڈ برسٹ سے آپ اس کو پریڈکٹ تو شاید کر سکتے ہیں کچھ حد تک کہ بھئی کہ کتنی بارش ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی آپ اس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ کتنی بارش ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب جیسے چکوال جیسے علاقے کے اندر 450 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ہوگی چند گھنٹوں کے اندر، تو اب ایسی صورتحال کے اندر فلڈز کا آنا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ہم توقع کرتے ہیں کہ، اور ویسے بھی جیسے جیسے موسمی حالات بدل رہے ہیں، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ انفولڈ کر رہا ہے اپنی ریالٹیز، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے بہت زیادہ ہمیں شدید موسموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب تھوڑے وقت کے لیے آپ کے پاس سردی ہوتی ہے تو بہت زیادہ بعض اوقات شدید سردی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم کے اندر بھی آپ کو اس طرح سے سنو فال نہیں ہوتی، یا جو بارش ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہوتی، اور گرمیاں کتنی شدید ہو گئی ہیں ہمارے ہاں۔ تو اب اور پھر بارشیں جو ہیں وہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، 2010 کے بارشوں سے اور سیلاب سے لے کر آج تک ہم تقریباً ہر سال جو ہے اس کا برانڈ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر لیکن جو صاحب، میسو فلڈنگ ہے یا بہت زیادہ بارشیں ہیں وہ بھی ہم کوئی ایکسٹریم ایونٹس بھی ہم دیکھ چکے ہیں اپنے ہاں۔ بس بچت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا فورس ہی کریں کہ کہاں پر کون سی چیز کیسے ہو سکتی ہے اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ پانی کے راستوں سے بچ جائیں، پانی جن راستوں سے گزرتا ہے اس سے بچ جائیں، اپنے مکانات اگر آپ کے کچے ہیں، مخدوش ہیں، ان کو تھوڑا سا محفوظ بنا لیں، اور آپ اپنا کنٹیجنسی پلان اپنے ساتھ بنا کے رکھیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے اس سے بچ کے نکلنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا حکومتی لیول پر کیا پلاننگ اس کی ہو سکتی ہے؟ چونکہ ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ 3 سپیلز تو بھی مانسون کے گزر چکے ہیں، چوتھا سپیل جو ہے وہ کہتے ہیں آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی کچھ سپیلز کا بتایا جا رہا ہے جو کہ اگست تک جائیں گے، تو پتہ تو چل گیا ہے کہ بارشیں ہوں گی، شدید ہوں گی، تو حکومت کس لیول پر تیاری کر سکتی ہے؟ چونکہ حکومت اگر کہتی بھی ہے کہ ہمارے تمام ادارے متحرک ہیں، بالکل ہم لوگ الرٹ ہیں، ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر حکومتی امداد نہیں پہنچ پاتی، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے حکومتی لیول پہ اگر پلاننگ کر لی جائے تو؟ اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ ایمرجنسی کا اعلان کر دینا اور اس کا لوگوں تک پہنچنا اور اس کا ٹرانسلیٹ ہونا انٹو این ایکشن، وہ یہ تینوں باتیں بہت زیادہ مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمرجنسی تو ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، لیکن کیا وہ متعلقہ جو کمیونٹیز ہیں، جو لوگ ہیں، ان تک اس طرح سے پہنچ سکتی ہے؟ کیا آپ ان کو احتیاطی تدابیر کے لیے آپ نے تیار کیا ہے؟ کیا آپ کی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بننی تھی، کیا وہ ان پلیس ہیں؟ کیا آپ کا لوکل گورننس سسٹم ان پلیس ہے جو ان سب لوگوں کو لے کے چل سکے؟ کیا آپ کی جو ایمرجنسی کی جو ادارے ہیں اس طرح کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے کیا وہ بہت زیادہ اکوپ ہیں؟ اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہم کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہیں، اور اس میں بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کا ابھی تک ہم کوئی بہت زیادہ فعال ماڈل ابھی تک تیار نہیں کر پائے ہیں، تو لہٰذا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور عام آبادی جو ہے اس کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور جہاں پہ جس کو گھر میں بنانے کی جگہ ملی اس نے اس کو بنا لیا اور جیسے تیسے بنا لیا۔ بہت سارے گھر ہمارے ایسے ہیں جو عام لوگوں کے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو نہیں ہے۔ ایون اگر ہم اسلام آباد میں بات کریں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو سیلاب میں گر جاتی ہیں۔ پنڈی میں آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہوئی کہ راجہ بازار کے اندر اور جو مختلف بازار ہیں اور جو شہر کے دوسرے ہر جگہ آپ کو ایک سیلاب کی کیفیت نظر آئی۔ ایسی صورتحال کے اندر حکومت بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اپنے اقدامات اگر کرے بھی تو وہ ناکافی ہو گیا، ناکافی ہوں گے۔ لیکن اب جو بچاؤ وہ ہر شخص کو اپنا اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہر شخص کو اپنا اپنا بچاؤ کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہنے کا راستہ نہیں، اگر آپ سے میں پوچھ پاؤں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، تو اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے مزید اس کا نقصان نہ ہو لوگوں کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ بارش کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو پاکستان میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور فصلوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اتنی بڑی تباہی کو پھر روکا جا سکتا ہے؟
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपने बारिश के पानी को रोकते हैं, उसको संभाल के रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस पानी को ना सिर्फ उनके जो बहाव के रास्ते हैं उनके अंदर रुकावटें डाली गई हैं, बल्कि बहुत सारी जो हाउसिंग जो हमने घर जो मकान बनाए हैं वो पानी के बहाव के रास्ते के ऊपर बनाए हुए हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये है जो बहुत ज़्यादा अहम है कि हम अपने जो बारिश का पानी है इसको महफूज कैसे कर सकते हैं। अगर हर घर जो है इसको महफूज करे, और इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि जैसे हमारी छतों के ऊपर पानी बहुत सारा जो आता है उसको हम कैसे महफूज करते हैं, उनको ज़ेर ज़मीन भी महफूज किया जा सकता है और अलग से एक सेपरेट टैंक्स लगाकर जो है उसको उसमें भी महफूज किया जा सकता है। दूसरा, जो पानी बहता है उसको हम छोटे तालाब बनाकर या छोटे जो कुएं होते हैं वो बनाकर उसके अंदर इसको महफूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इकदामात कर लिए जाएं तो बहुत सारा पानी जो है वो आगे उसको जाने को रास्ता नहीं मिलेगा, वो आपके लिए बुरे दिनों में वो आपके काम भी आएगा। फिर जो ज़्यादा थोड़े से बड़े पैमाने के ऊपर जिसमें लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंगेज हो सकती है, वो चेक डैम्स हैं कि हम क्यों अपने इर्द गिर्द जहाँ पे हमारे बंजर इलाके पड़े हुए हैं या ऐसी जगह पड़ी हुई हैं जो सरकार की शामिलात हैं उसके अंदर हम चेक डैम्स क्यों नहीं बना सकते। छोटे जो तालाब हैं या छोटी झीलें जो हैं वो भी तो बनाई जा सकती हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाए और बाकी दिनों के अंदर आपको ना सिर्फ वहां से पानी मुयस्सर आए बल्कि वो पानी जब नीचे जमीन के अंदर जाएगा तो जाहिर है कि आपका जो सब सरफेस वाटर है वो उसकी टेबल जो है वो उसका पानी भी वो ऊपर आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा अपने कुएं जब आपको पानी चाहिए हो तो आपको उसको वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे इकदाम ऐसे हो जाते हैं जिनको लेकर हम अपने इस पानी को वो कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, हमने देखा कि वहाँ पर ये पानी चारों तरफ खड़ा हो जाता है और जाहिर है कि जब पानी चारों तरफ खड़ा हो जाएगा तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा होता है। तो अगर हम किसी तरह से रेन वाटर और फ्लड वाटर को हार्वेस्ट कर लेंगे तो इस तरह से हम इसको महफूज बना के अपने लिए कारआमद भी कर सकते हैं और इसके जो इस आफत की वजह से जो हमें नुकसान होगा नुकसान से भी बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुनीर अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत से ऐसे आपने तरीके बता भी दिए कि इस शदीद बारिश के पानी को किस तरह से महफूज किया जा सकता है, किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन हैरान कुन बात यही है कि हर चंद सालों बाद या हर साल जो है शदीद बारिशें होती हैं, उससे नुकसान होता है। हुकूमती सतह पर एक ऐसा मैकेनिज़्म बनना चाहिए, एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि कम अज़ कम जो अगली दफ़ा जो बारिश हो वो लोगों को इस तरह से इफेक्ट ना करे जो कि इस दफ़ा की गई है। प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।